बात करते हैं नाजरीन अल्लाह की एक बड़ी प्यारी मखलूक जिसको हम चिड़िया कहते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम इन परिंदों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है, सुभान अल्लाह। फरमाया अवलम यरौ इला तौरी फौकहुम साफातियुं व यक़बिद मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। और क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदे न देखे, पर फैलाते और समेटते, उन्हें कोई नहीं रोकता सिवा रहमान के, बेशक वो सब कुछ देखता है। चिड़िया कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा परिंदा है। ये छोटा सा परिंदा अपने नरम परों, मीठी आवाजों और सुबह की चहचहाट से इंसान को अल्लाह ताला की कुदरत याद दिलाता है। नाजरीन, चिड़िया दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में पाई जाती है। ये छोटा परिंदा इंसानों के घरों, बागात और खेतों और शहरों के आसपास रहना पसंद करता है। चिड़िया की कई इकसाम हैं, मगर सबसे आम जो किस्म है वो घरेलू चिड़िया हाउस स्पैरो है। छोटा जिस्म है, नर्म पर है, तेज चोंच है, खूबसूरत चहचहाट है, इज्तिमाई जिंदगी है। चिड़िया का घोंसला बनाना, बच्चों को दाना खिलाना, सुबह सवेरे आवाज लगाना, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानियां हैं। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर कमा हक़्क़हु तवक्कुल करो तो वो तुमको ऐसे रिस्क अता करेगा जैसे कि परिंदों को देता है, कि वो सुबह को भूखे जाते हैं और शाम को सैर होकर लौटते हैं। देखे ना, अरबों परिंदे सुबह भूखे घर से निकलते हैं, मगर सब जब शाम को घोंसले में आते हैं सबको रोजी मिल चुकी होती है। फिर हम क्यों रोजी के लिए परेशान होते हैं? ये परिंदे हमें तवक्कुल सिखा रहे हैं। नाजरीन, चिड़िया का फायदा क्या है? माहिरीन कहते हैं कि चिड़िया रोजाना बड़ी तादाद में नुकसानदेह कीड़े खाती है, जिसकी वजह से फसलें महफूज रहती हैं, बीमारियों में कमी आती है। ये छोटे हशरात खाकर कुदरती सफाई का काम करती है। जी हाँ, माहौल की सफाई के लिए चिड़िया का बड़ा कमाल का अंदाज है। और सुभान अल्लाह, चिड़िया फूड चेन का अहम हिस्सा है। अगर ये खत्म हो जाए तो कई दूसरे जानवर भी मुतासिर हो जाएंगे। अगर दुनिया से चिड़िया खत्म हो जाए, चिड़िया खत्म हो जाएं तो कीड़े मकोड़ों की तादाद बढ़ सकती है, फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, माहौलियाती तवाजुन बिगड़ सकता है, फजा खामोश और बेरौनक हो जाएगी। माहिरीन कहते हैं कि चिड़िया माहौल की सेहत का इशारा देती है। देखे ना, जिन इलाकों में सुबह उठने के बाद चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे तो एक सेहतमंद माहौल का एहसास होता है, फ्रेशनेस फील होती है। इंसान अल्लाह अकबर नेचर के करीब अपने आप को महसूस करता है। चिड़िया अब कई शहरों में इसकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही। उसकी वजूहात भी हैं। दरख्तों की कटाई हो रही है, मोबाइल टावर्स की जो शुआएं हैं वो उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। शहरों में अब घोंसलों के लिए उनके पास जगह नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि चहचहाट आपके करीब भी आए, पौधे लगाइए, दरख्त बनाइए, इंशाअल्लाह ये परिंदे आपके करीब होंगे, ये सेहतमंद आवाजें आपके करीब हो जाएंगी। साइंस कहती है, रिसर्च बताती है कि चिड़िया पालने से या परिंदों की मोहब्बत से क्या फवायद होते हैं। जहनी सुकून मिलता है, स्ट्रेस कम होता है, दिल खुश रहता है, इंसान में रहम दिली बढ़ती है। और मेरा और आपका मजहब भी रहम दिली, जानवरों के साथ भी रहम दिली का दर्स देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, रहम करने वालों पर अल्लाह ताला रहम करता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये नन्ही सी चिड़िया जो है, हमें अल्लाह ताला की कुदरत, रिस्क, मेहनत और नज्म का, डिसिप्लिन का सबक देती है। जरा सोचिए ना, जो रब एक छोटी चिड़िया को भूखा नहीं सुलाता, वो अपने बंदों को कैसे महरूम रखेगा। तवक्कुल कीजिए, चिड़िया से सीखना है। अब चलते हैं इस कायनात के लिए एक और अहम तरीन मखलूक, जी हाँ, माइक्रो आर्किटेक्ट ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर। जी हाँ, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा शाहकार एक नन्ही सी मखलूक है। आप हैरान हो जाएंगे, जिसे साइंस की जबान में एपिस मेलिफेरा यानी हनी बी, शहद की मक्खी कहा जाता है।
ہے نا حیرت انگیز بات کہ شہد کی مکھی اس کائنات کے لیے اتنی ضروری ہے. بظاہر یہ ایک معمولی سی اڑنے والی مکھی ہے، لیکن ماہرین ماحولیات اسے زمین کی کی سٹون سپیشیز کہتے ہیں. یعنی کی سٹون عمارت کی اس مرکزی اینٹ کو کہا جاتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے. وہ اینٹ پوری عمارت اس پہ کھڑی ہوتی ہے، اگر وہ اینٹ نکال لی جائے تو عمارت گر جاتی ہے. بالکل اسی طرح یہ مکھی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے بغیر کرۂ ارض کا پورا زرعی اور غذائی نظام مفلوج ہو کر رہ جائے گا. ہے نا حیرت انگیز بات؟ ذرا سنتے جائیے، میرے رب کے قدرت کے نظام پر غور کرتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے. جدید سائنسی ریسرچ اور اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے اعداد و شمار کے مطابق انسان روز مرہ زندگی میں جو غذا کھاتا ہے، چاہے وہ پھل ہو، سبزیاں ہوں یا اناج، اس کا 1/3 ایک تہائی یعنی ہر 3 میں سے ایک نوالا جو آپ کھاتے ہیں نا، ان شہد کی مکھیوں کی محنت کا مرہون منت ہے. اگین اٹس امیزنگ. ہم تو سمجھتے شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں، ہمارے نوالوں سے، ہماری غذا سے، ہمارے اس پورے سٹرکچر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اب ذرا سمجھیے گا. ایک سائنسی اصطلاح ہے، سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہے، کراس پولینیشن. ہمارے عام اسلامی بھائیوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ پودوں اور درختوں میں بھی ہماری طرح نسل بڑھانے کا ایک نظام ہوتا ہے. جب تک نر پودے کے باریک ذرات پولن مادہ پودے تک نہ پہنچے، تب تک نہ پھول کھلتا ہے، نہ پھل بنتا ہے اور نیا بیج پیدا ہوتا ہے. پودے خود چل کر ایک دوسرے کے پاس تو نہیں جا سکتے نا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی نسل بڑھانے کے لیے انہیں پھلدار بنانے کی ذمہ داری اس ننھی مکھی کو سونپی ہے. جب یہ مکھی ایک پھول پر بیٹھتی ہے اور وہ ذرات اس کے پروں سے چپک جاتے ہیں، ٹانگوں سے چپک جاتے ہیں، جب یہ دوسرے پھول پر جاتی ہے تو وہ ذرات وہاں منتقل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی عمل کو سائنسدان کراس پولینیشن کہتے ہیں. اگر یہ مکھیاں جو ہیں پودوں میں یہ تولید کا عمل بند کر دیں تو دنیا سے بایو ڈائیورسٹی یعنی حیاتیاتی تنوع، مختلف قسم کے پودے اور جانور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، جنگلات سوکھ جائیں اور زمین پر ایسا ہولناک قحط آئے کہ انسان دانے دانے کو ترس جائے. سبحان اللہ. ان کا نظام زندگی اتنا سفسٹیکیٹڈ، حیرت انگیز حد تک پیچیدہ ہے اور منظم ہے کہ یہ ایک سسٹم کے تحت کام کرتی ہیں. یعنی ایک ایسی سوسائٹی جہاں لاکھوں مکھیاں ایک ہی چھتے میں بغیر کسی پولیس، بغیر کسی قانون اور بغیر کسی آپسی تصادم اور مکمل امن و امان کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں. ان کی ملکہ کوئین بھی 24 گھنٹے میں 1500 سے 2000 انڈے دیتی ہے. کارکن مکھیاں جو ورکر بیز ہوتی ہیں، پورے ڈسپلن نظم و ضبط کے ساتھ میلوں دور جا کر پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اپنے چھتے کا دفاع کرتی ہیں، واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں. آئیے اب قرآن مجید کے اس معجزے کو دیکھیں جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، جب انسان کے پاس نہ مائکروسکوپ تھا، نہ ایکولوجی کا علم تھا. تب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس مخلوق کے نام پر ایک پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورہ نحل کہتے ہیں. اللہ کریم سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ. اس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو. اس کے پیٹ سے پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کے ایک ایک لفظ میں علم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں. فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ، یعنی اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو. یہ 1400 سال پہلے قرآن میں ریویل ہوا. آج سائنس نے مائکروسکوپ لگا کے ایک پراپر ریسرچ کر کے ہمیں یہ بتایا کہ جب کسی ایک مکھی کو دور دراز باغ میں پھول مل جاتے ہیں، پھولوں کا کوئی باغ مل جاتا ہے نا، تو وہ اپنے تمام کولیگز کو کیسے اطلاع دیتی ہے؟ وہ واپس اپنے چھتے پر آتی ہے، ایک مخصوص قسم کا رقص کرتی ہے، ایک ایسی حرکت کرتی ہے جس کے ذریعے مکھیوں کو سورج کے زاویے یعنی اینگل کے حساب سے باغ کا بالکل درست فاصلہ اور جیو لوکیشن
بتاتی ہے وہ لاکھوں راستوں میں سے بھٹکے بغیر اسی باغ تک پہنچتی ہیں کیونکہ ان کے راستے ان کے رب نے آسان اور مقرر کر دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ پھر فرمایا کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے مشروب میں انسانوں کے لیے بقا ہے۔ آج میڈیکل سائنس کی ثابت کرتی ہے کہ شہد ایک صرف میٹھا لکوڈ نہیں ہے بلکہ قدرتی اینٹی بیکٹیریل جراثیم کش اور اینٹی آکسیڈنٹ دوا ہے جو انسانی مدافعت کے نظام کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ ذرا سوچئے ایک ادنا سی مکھی کو انجینئرنگ، جیومیٹری، نیویگیشن اور کیمسٹری کا یہ سب علم کس نے دیا؟ یہ اسی قادر مطلق کی ڈیوائن انجینئرنگ ہے جو ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے پوری انسانیت کی بقا اور زمین کے حسن کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، اب تک تو صرف دو پیاری مخلوقات کا ذکر ہوا ہے۔ سوچتے جائیے میرے رب نے اس دنیا میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بڑی کمال کی مخلوق کی طرف، ایک بڑی کمال کی، یوں سمجھیے کہ اللہ کی تخلیق کی طرف ہم چلتے ہیں، اور وہ ہے تپتے ہوئے صحرا کی طرف ذرا چلتے ہیں، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور جہاں عام جانداروں کے لیے زندگی گزارنا بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ وہاں اللہ پاک کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جسے جدید سائنسدان لیونگ فورٹریس یعنی یہ چلتا پھرتا قلعہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اونٹ کی، کیمل کی، جو دنیا کے خطرناک ایرڈ بائیومس یعنی شدید گرم اور بنجر صحرائی ماحول کا سب سے بڑا نگران اور محافظ ہے۔ اگر ہم سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اونٹ کی جو جسمانی ساخت ہے یہ ایوولوشنری ایڈاپشن یعنی ماحول کے مطابق ڈھلنے کی اور تھرمو ریگولیشن کی معراج ہے۔ تھرمو ریگولیشن کا آسان مطلب کیا ہے کہ اپنے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو باہر کے شدید گرمی یا سردی کے درجہ حرارت سے ایڈجسٹ کر لینا، قابو کر لینا۔ جب صحرا کا درجہ حرارت جو ہے مور دین 50 ڈگری ہو جاتا ہے تو انسان اور دوسرے جانوروں کا خون ابلنے لگتا ہے، وہ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے کیمل کے اندر، اونٹ کے اندر ایک ایسا خودکار ایئر کنڈیشن فٹ کر دیا ہے کہ یہ اپنے جسم کا درجہ حرارت باہر کے ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اسے پسینہ تک نہیں آتا، اور اس سے اس کے جسم کا پانی جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ اللہ کریم نے یہ کیسی تخلیق بنائی ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بایولوجیکل ڈیزائن اس کے خون کے سرخ خلیات یعنی ریڈ بلڈ سیلز ہیں۔ کائنات کے تمام جو جانور ہیں نا ناظرین، ان کے بلڈ سیلز گول ہوتے ہیں، سرکل میں ہوتے ہیں، لیکن اونٹ یہ واحد جاندار ہے کہ اس کے بلڈ سیلز اوول شیپ میں ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اونٹ کو مہینوں کے بعد پانی ملتا ہے تو یہ ایک وقت میں 100 سے 130 لیٹر پانی پی لیتا ہے، اور یہ جو اس کی اوول شیپ میں جو سیلز ہوتے ہیں نا یہ غبارے کی طرح پھول جاتے ہیں مگر پھٹتے نہیں ہیں، اور جب اسے مہینوں پانی نہ ملے تو شدید ڈی ہائیڈریشن، پانی کی قلت کے باوجود اس کا خون گاڑھا ہو کر جمتا نہیں ہے بلکہ روانگی سے چلتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے، عام لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اونٹ اپنے کوہان ہمپ میں پانی جمع کرتا ہے، یہ سائنسی طور پر غلط ہے۔ جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ اس کا کوہان تو ایک چربی کا بڑا مجموعہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی حکمت دیکھیے کہ اگر یہ چربی اونٹ کے باقی جسم میں پھیلی ہوتی تو یہ کمبل کا کام کرتی اور اونٹ اندر گرمی سے مر جاتا۔ اللہ نے اس چربی کو ایک ہی جگہ کوہان میں جمع کر دیا ہے تاکہ باقی پورا جسم صحرا کی تپش کو آسانی سے باہر خارج کر سکے، اور ضرورت پڑنے پر یہی چربی پگھل کر اونٹ کو توانائی اور پانی دونوں فراہم کرتی ہے۔ ماحول یعنی ایکو سسٹم کا یہ کتنا بڑا نگران ہے کہ صحرا میں اگنے والی وہ زہریلی اور کانٹے دار جھاڑیاں جس کے بارے میں کوئی جانور سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو چھو بھی نہیں سکتا، مگر اونٹ کی زبان ایسی ہے، چمڑے جیسی زبان ہے، یہ سخت اور چمڑے جیسی زبان ان زہریلی جھاڑیوں کو بھی چبا لیتے ہیں، اور یہ صحرا کی جھاڑیوں کو ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے عقل و شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی توحید اور قدرت کی سائنسی دلیل کے طور پر اسی مخلوق کا قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اونٹ کو دیکھو، بلکہ فرمایا کیف خلقت، یعنی اس کی بناوٹ
اس کی انجینئرنگ کو دیکھو، اس کے پاؤں کے نیچے ایسے قدرتی پیڈز ہیں، گدے ہیں جو ریت کے اندر اس کے پیر دھسنے نہیں دیتے. اس کی آنکھوں اور پلکوں پر ڈبل طے ہے جو اسے ریت کی صحرائی طوفان سے بچاتی ہے. اس کے نتنے جو ریت کی آتے ہی خودکار طریقے سے کلوز ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. ایک ایسا جاندار جو کٹھن صحرائی ماحول کو انسان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، کیا وہ کسی قادر مطلق کی ڈیوائن انجینئرنگ کے بغیر وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ میرے رب کی رحمانیت ہے کہ اس نے صحرا کے اس قلعے کو انسان کی بقا کی سواری بنا دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہ اللہ کی کیسی شاندار تخلیق ہے. اب چلتے ہیں ایک اور رب کی شاندار تخلیق، the apex micro predator and bio control agent اسپائڈر. بات کرتے ہیں مکڑی کی. عام طور پر لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں، دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سائنسی اور تاریخی اعتبار سے یہ مخلوق انسان کی بقا کی بہت بڑی خاموش محافظ ہے. مکڑی کس قدر عظیم مخلوق ہے کہ سائنسی ریسرچ اور ماحولیاتی اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو مکڑی کے بارے میں ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے. دنیا بھر کی مکڑیاں مل کر سالانہ 400 سے 800 ملین ٹن، جی ہاں 40 سے 80 کروڑ ٹن حشرات الارض یعنی انسیکٹس کو کھا جاتی ہیں، کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتی ہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ تو بایو کنٹرول ایجنٹ، دنیا کا سب سے بہترین حیاتیاتی نگران مکڑی کو کہا جاتا ہے. اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ وہ جاندار جو کہ فصلوں کو تباہ کرنے والے جیسے ٹڈی دل ہے اور انسانوں میں بیماری پھیلانے والے مچھر اور مکھیوں کی آبادی ایک مقررہ حد تک یہ مکڑی بڑھنے نہیں دیتی. اگر دنیا سے صرف چند مہینوں کے لیے مکڑیاں غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کیڑوں مکوڑوں کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا جو ہماری ساری فصلیں چٹ کر جائیں گی. دنیا بھر میں قحط آ جائے گا اور ایسی ہولناک وبائیں پھیلیں گی کہ انسانی زندگی کا بقا خطرے میں پڑ جائے گا. ناظرین، یہ جو مکڑی کا جالا جو ہے نا، یہ پتہ کتنا کمال کا ہے کہ جسے سائنس کی دنیا میں اسپائڈر سلک کہا جاتا ہے. یہ جالا کوئی معمولی سوت، معمولی دھاگا نہیں، بلکہ یہ مایا پروٹین سے بنا ہوا ایک بایولوجیکل معجزہ ہے. جدید فزکس کہتی ہے کہ اگر مکڑی کے جالے کے ریشے کو ایک پینسل جتنا موٹا کر دیا، یعنی جالے کو بنا کے اتنا موٹا کر دیں کہ ایک پینسل جتنا موٹا ہو جائے، تو یہ مضبوطی فولاد میں اسٹیل سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا اور نائلون سے زیادہ لچکدار ہوگا، جو اڑتے ہوئے بوئنگ 747 ایروپلین کو بھی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ سوچ رہے کہ کس قدر اس کے اس چھوٹے سے تار میں طاقت ہے. اگر اس کو ملٹیپلائی کر کے ایک موٹا رسی بنا دی جائے تو اس کے اندر اتنی لچک اور اتنی طاقت ہے. اللہ کریم نے اس ایک اپنی تخلیق کے بارے میں پوری قرآن پاک کی ایک سورت نازل فرمائی. اس سورت کا نام کیا ہے؟ اس مخلوق کے نام پر رکھا، سورہ عنکبوت، اسپائڈر. ذرا غور کیجئے، مادی طور پر مکڑی کا جالا ایک معمولی پھونک یا انگلی لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسی کمزور ترین گھر کی طاقت اور اللہ کی تدبیر کا اب ذرا معجزہ سنیے. جب تاریخ اسلام کا سب سے نازک موڑ آیا، ہجرت مدینہ کا سفر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے وفادار رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ظالم کافروں سے بچتے ہوئے غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تو کافر تلواریں لے کر بالکل غار کے دہانے تک پہنچ گئے. اس وقت نہ وہاں کوئی فوج تھی، نہ کوئی لوہے کی دیوار. وہاں اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے منہ پر ایک جالا سا بن دیا. کفار مکہ نے جب غار کے منہ پر یہ جالا دیکھا تو انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہنے لگے کہ اگر انسان اندر گیا ہوتا، اگر اس غار میں کوئی انسان اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا. وہ غار کے باہر کھڑے رہے لیکن اندر دیکھنے کی زحمت نہ کی اور وہیں سے ناکام لوٹ آئے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے ناظرین، جس گھر کو قرآن نے دنیا کا سب سے کمزور گھر کہا، کائنات کے مالک نے اسی کمزور گھر سے تاریخ اسلام کی سب سے بڑی ہجرت کو تحفظ فراہم کیا اور کفر کی تمام عسکری طاقت کو ایک بکری کے تانے بانے سے شکست دے دی. جبھی تو ہم کہتے ہیں وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. ناظرین،
ایک اور اللہ کی بڑی پیاری مخلوق سبحان اللہ، ایک بلی بھی ہے جو اپنی وفاداری کی وجہ سے انسان کے بہت قریب سمجھی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نظام کا حصہ ہے۔ بلی ایک گھریلو اور شکاری جانور ہے جو ہزاروں سال سے، جی ہاں، 1000 ایئرز سے انسانوں کے ساتھ ساتھ رہ رہی ہے۔ بلی کی خصوصیات کیا ہیں؟ نرم جسم ہے، تیز پنجے ہیں، رات میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کی تیز سماعت ہے، لسننگ پاور بڑا کمال کا ہے، صفائی پسند طبیعت ہے، خاموشی کے ساتھ شکار کرنے کی اس میں مہارت ہے۔ دنیا میں بلیوں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، پرشین کیٹ، سائمس کیٹ، ترکش انگورا اور ڈومیسٹک کیٹ۔ بلی کی آنکھوں کی ساخت، رات میں دیکھنے کی طاقت اور توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حیرت انگیز شاہکار ہے۔ اسلام میں بلی کے ساتھ نرمی اور محبت کا درس دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلیوں سے محبت تھی، اسی وجہ سے آپ کو ابو ہریرہ یعنی بلیوں والے کہا جاتا ہے۔ حضرین، بلی کا فائدہ کیا ہے؟ بلی کی وجہ سے پہلا فائدہ یہ کہ چوہوں پر کنٹرول، بلیاں قدرتی طور پر چوہوں کا شکار کرتی ہیں، اناج محفوظ رہتا ہے، بیماریوں میں کمی آتی ہے اور گھروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک اور ریسرچ یہ ہے کہ بلی پالنے سے سٹریس کم ہوتا ہے، اینزائٹی میں کمی آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ بلی انسان کی کمپینین یعنی ساتھی بن جاتی ہے۔ بزرگ افراد، اکیلے رہنے والے افراد، ذہنی دباؤ کے مریض، یہ ان کی ساتھی بنتی ہے تو ان کے ریلیکسیشن ان کو فیل ہوتا ہے، ان کی گھبراہٹ میں، انزائٹی میں کمی آتی ہے۔ اگر دنیا میں بلیاں نہ رہیں، دیکھیں کیسے ایک ایک چیز کی ضرورت ہے اس دنیا کو۔ فرمایا کہ اگر بلیاں نہ رہیں تو چوہوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، اناج اور خوراک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کئی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، ماحولی توازن جو ہے یہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اسلام اب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ جانور صرف استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں ناظرین، آخر میں ایک ایسی مخلوق جو سمندری مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نشان ہے، ایک ایسا شاہکار ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ویل مچھلی۔ سبحان اللہ، اس کا عظیم جسم، طاقت، لمبے سفر اور سمندری نظام میں اس کا کردار انسان کو اللہ کی قدرت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں سمندر اور اس کی جو مچھلیاں ہیں، جو سمندری خوراک ہے، اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پارہ نمبر 14 ہے، سورہ نحل، آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ، آسان ترجمہ کنز العرفان ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ویل مچھلی دراصل سمندر کی سب سے بڑی مخلوقات میں شمار کی جاتی ہے۔ سائنسی طور پر یہ مچھلی نہیں بلکہ سمندری دودھ پلانے والا جانور ہے، میرین میمل ہے۔ یہ ہوا میں سانس لیتی ہے، بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور سمندر کی سطح پر آ کر سانس لیتی ہے۔ ویل کی کئی اقسام ہیں، جس میں بلو ویل سب سے بڑی ہے۔ اس کی لمبائی 30 میٹر، تقریباً 30 میٹر، اور 150 ٹن سے بھی زیادہ اس کا وزن ہو سکتا ہے۔ 150 ٹن یعنی 1000 کلو کا 1 ٹن ہوتا ہے، یہ تقریباً 1.5 لاکھ کلو وزن ہو گیا، یعنی پورا ایک بحری جہاز کا شاید جتنا وزن ہوتا ہے، اتنی وزنی ویل مچھلی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ ہزاروں کلو میٹر کا سفر کرتی ہیں